सवेरे उठ के मोबाइल पे नजर डालना जरूरी नहीं, खाता देखना जरूरी नहीं, सवेरे उठ के कोई रोब डालने के नए नए तरीके और माल कमाने के नए नए तरीके सोचना, ये तो मुर्दा कर देता है दिल को। सवेरे उठ और सबसे पहले दिल पे नजर डाल। अगर तेरा दिल बुग़्ज़ से पाक है तो फिर इंशाअल्लाह ताला पैसे अगर आज थोड़े भी कमाएंगे तो नींद रात को इंशाअल्लाह सुकून की अल्लाह अता फरमाएगा। लेकिन अगर अंदर हसद का, बुग़्ज़ का, निफाक का धंधा चल रहा है, धंधा, क्या खूबसूरत बात करते हैं अल्लाह के बंदे। हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, और दिल काले नालो मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाणे। दिल काले नालो मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाणे। छोड़, मुंह काला हो जाए तो काम चल जाता है, लेकिन दिल काला हो जाए तो तबाही उतर जाती। दिल ना तेरा स्याह काला हो, मेहरबानी कर। इतनी लड़ाई किसी की किसी के साथ नहीं, इतनी तकलीफें अबू जाल और उसकी औलाद ने मेरे रसूल को पहुंचाई। लेकिन मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और सुन यार सुन, छोड़ तू ससुर की बात, तू छोड़ सास की बात, तू छोड़ भाई की बात, तू छोड़ पड़ोसी की बात, छोड़ तू मालिक की बात। इकरमा बिन अबू जाल दौड़ गया था, अबू जाल का बेटा, वो अपने बाप से ज्यादा दुश्मनी कर दौड़ गया, और वो कहने लगे लोग मक्के वाले कि अगर इकरमा हाथ लग गया तो उमर फारूक इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, अली लटका देंगे इससे, ये बड़ा काफिर है, बड़ा जालिम है। इकरमा की बीवी आके मदीने वाले रसूल के कदमों में बैठ गई, रो के कहने लगी सोनिया छोटे छोटे बच्चे हैं, तकलीफ उसने बड़ी दी है, हुजूर उसने और उसके बाप ने सताया बड़ा है, या रसूलल्लाह को मेहरबानी हो जाए। तो नबी पाक ने सर से पगड़ी उतार के दी, फरमाया जा उसे जाके निशानी देना कि रसूल ने तुझे माफ कर दिया। तू कौन से इतने बड़े दावतें लिए बैठा है? और मैं बड़ी दफा कह चुका हूं, बड़ी दफा, कि नबी पाक की शहजादी का कातिल हजरत ज़ैनब, बड़ी बेटी, जिसने नेज़ा मारा था घोड़े को और वो घोड़े से गिर गई थी, वो आ गया फतेह मक्का के बेटी का कातिल, और उसने अपने चेहरे पे नकाब ओढ़ के ना तो नबी पाक के सामने आया, कहने लगा बहुत बड़ा दुश्मन भी आए तो माफ कर देते हो। तो नबी करीम फरमाने लगे बेटियां भूला नहीं करती, पर तू कलमा पढ़, मैं तुझे भी माफ करने को तैयार। ये भूला नहीं करती, क्या करूं, बेटियां कहां भूलती, लेकिन तू पढ़ ना कलमा। यार आप बात को समझे, कौन सी दावतें लिए बैठे हो? कर लो उस बहन को फोन जिसके साथ बिला वजह का रट्टा डाल लिया है, चचा चचा ही होता है, वो कोई काफिर और मुशरिक तो नहीं ना हो गया। कर लो सुलह। और सुनो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो भाई अगर नाराज हो तो जो सुलह पहले करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा, आगे आगे चलेगा। मेहरबानी फरमाएं, सबसे पहले अपनी जिंदगी से ये अदावत निकालें। हमारा किसी से रटा ही कोई नहीं, झगड़ा ही कोई नहीं, क्या जरूरत है? झगड़ा उसका होता है जिसकी कोई जात होती है, झगड़ा उसका होता है जिसने अपने आप को बुत बना लिया है, झगड़ा उसका है जिसने अनाज पाल ली है, झगड़ा तो उसका है जो कहता है मैं कुछ है हूं, झगड़ा तो उसका है। लेकिन अगर मेरे भाई तेरी जात कोई नहीं, तेरा रट्टा कोई नहीं, तो फिर हजरत सैयदना बिलाल हबशी हजरत अबू ज़र गिफारी से नाराज हो गए थे। बिलाल का रंग काला था, अबू ज़र गिफारी का गोरा था। बिलाल मजदूर आदमी थे, अबू ज़र गिफारी सरदार थे। बिलाल हबशन के बेटे थे, वो चौधरी के पुत्र थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र मैं तब राजी हूं अगर तुझसे बिलाल राजी हो तो सैयदना अबू ज़र गिफारी ने एक मिनट नहीं लगाया, जात का बुत कोई नहीं था, जाके तो जनाब बिलाल के सामने लेट गए, कहने लगे हबशन के बेटे उठा अपना पैर और मेरे मुंह पे रख, और मैं दुनिया वालों को बताऊं कि था तो तू हबशन का बेटा, पर मदीने वाले रसूल ने तुझे कितनी इज्जतें अता कर दी। मेहरबानी करो, आप यकीन करो ऐसे घुटन सी है, 10 आदमी इकट्ठे नहीं बैठ सकते किसी जगह। आप यकीन करें 4 दोस्त और बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं, वो क्या खूबसूरत उनकी गुफ्तगू है, लेकिन एक उठ के गया तो 3 उसकी गिफ्तें करने लग गए, एक उनमें से उठ के गया तो बाकी 2 गिफ्तें करने लग गए। लबो लहजा इतना सख्त और तुर्श इख्तियार किया जिसकी हाजत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? तो कभी भी इस तरह का रवैया ना, जिसकी तारीफ कर ली सो उसकी कर ली। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी एक दफा तारीफ कर लो कोशिश करना जिंदगी भर दोबारा तौहीन ना करना।
اپنی زندگی سے نکالیں گلا شکوا، تھوڑی دیر کے لیے سیکھ لیں معاف کرنا، عداوت کو نکال دیں، پہل کریں. اور 2 قدم ہوتا ہے انسان کے لیے، صرف 2 قدم. ایک قدم آپ نے اپنے نفس کی خواہش پہ رکھنا ہے، انشاءاللہ دوسرا قدم اللہ کے قرب کی طرف بڑھ جائے گا. اللہ کے قرب کی صرف 2 قدم ہے، لمبا مسئلہ کوئی نہیں. تو پہلی بات محبت کے لیے یہ دیکھیں، اسلام نے نماز فرض کی، نماز بندے کا اللہ سے رشتہ ہے، لیکن فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اکیلے اکیلے نہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ. پھر فرمایا چھوٹی مسجد میں جمعہ نہ پڑھنا، جامع مسجد میں جا کے پڑھنا. پھر فرمایا جب عید پڑھنا تو کھلے میدانوں میں سارے مل کے پڑھنا. پھر فرمایا جب حج پہ آؤ نا تو تمہیں سکون شلوار قمیض میں ہے یا تہمت کرتے میں ہے، لیکن یہاں جب میری بارگاہ میں آؤ نا میرا دل کرتا ہے سب کا ایک رنگ ہو، سفید. اور بڑی خوبصورت حدیث ترغیب و ترہیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں نا، میدان عرفات میں کوئی بہت عالیشان بندوبست آج بھی نہیں ہے، آج بھی لوگ چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، اور اے سی والی بس میں بھی آپ بیٹھ کے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گرد آپ پر پڑی جاتی ہے، وضو کرنے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ریت سر میں، داڑھی میں، بالوں میں پڑ جاتی ہے. لیکن لاکھوں لوگ آئیں پر اکٹھے ہو کے آئیں. اکیلے اکیلے کوئی میدان عرفات میں جائے اور 9 ذی الحج کے علاوہ جائے تو یہ مقام اسے نہیں ملتا. لاکھوں آئے، اکٹھے آئے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کریم آسمان کے دروازے کھول کے فرشتوں سے فرماتے ہیں ذرا نیچے تو نظر کرو. فرشتے دیکھتے ہیں نیچے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں پر گرد ہے، یہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، ان کی حالت دیکھو کتنی آج خستہ ہے. گویا تم نے تو کہا تھا نا یہ فساد پھیلائیں گے، تو فرشتوں مجھے بتاؤ یہ اربوں پتی، یہ مفتی، یہ صوفی، یہ علامہ، یہ شیخ، یہ پیر، یہ اتنے بڑے لوگ یہ کدھر آئے ہیں بتاؤ. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تجھے راضی کرنے آئے. یہ لاکھوں لوگ گھر بار چھوڑ کے تجھے راضی کرنے آئے. تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر رب فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو دوزخ سے آزاد کر کے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا. اور حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے 1 سال کہا تھا اے اللہ مجھے بتا تو صحیح، اتنے بلا لی ہیں، قبول کس کس کا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اور جاگتے ہوئے تو عاطف غیب سے ندا آئی فضیل تو کو منشی نہیں اللہ کی رحمت کا کہ تجھے پوچھ کے قبول کیا جائے گا، میں نے بلایا ہی اسے تھا جس کا میں نے قبول کر لینا تھا، دوسرا میں نے داخل ہی کوئی نہیں ہونے دیا، یہاں آیا ہی وہ ہے جس کا میں نے قبول کرنا تھا. حضور فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ بخش کے جنت کا فیصلہ کر. اگلے لفظ سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے رب فرشتوں سے فرماتے ہیں انہیں بھی بخش دیا ہے اور جن جن کے لیے یہ دعا کریں گے میں ان سب کی بھی مغفرت فرما دوں. تو یہ ساری اجتماعی عبادات مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس کی محبتوں کے فروغ کے لیے. زکوٰۃ کیا ہے؟ امیروں کا غریبوں کو حصہ دینا. قربانی کیا ہے؟ اپنے پیسوں کا جانور خرید اور اپنے پیسے لگا کے اسے ذبح کر، پھر اس کا گوشت بنا، ساری ڈیوٹی تیری پر دینا غریبوں کو. یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، یہ محبتیں پیدا کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ لیا کرو، دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تحفہ لیا دیا کرو، اس سے صرف لینا نہیں، تحفہ مہربانی فرمائیں. کسی کی جیب پر دھیان رکھنا منع ہے دین میں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تم سے پیار کریں تو فرمایا جو ان کی جیبوں میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ. پھر تم یہ چھوڑ دو کہ یہ میرے لیے لایا کیا ہے. اگر تم لوگوں کی جیبوں پر توجہ کرو گے تو پھر وہ لوگ تم سے کبھی محبت نہیں کریں گے. لیکن ایک شریعت نے جو اینگل دی تحفے تحائف کی، اس کا جو انداز ہے اس پر ذرا غور کریں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری اماں نے نا حریرہ بنایا. عرب شریف میں کھانا بنتا تھا حریرہ. میرے والد گرامی نے میری ماں سے سفارش کی، ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر یہ میدان احد کے پہلے شہید ہیں.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جو شہید ہوا رب نے اس پر پردے ڈال کے بات کی، لیکن جابر جب تیرے والد گئے ہیں تو رب نے بے پردہ گفتگو فرمائی ہے۔ اتنا بڑا آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے نا اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا سا حریرہ بناؤ، میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں بڑا پیارا، میری ماں نے نا بڑی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی، وہ تیار کر کے اور بڑے برتن میں ڈال کے اوپر سے ڈھک کے مجھے دیا۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پہنچا تو اس کی خوشبو تو دور سے آ رہی تھی، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کی کنجیاں حضور کو عطا فرمائی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرمانے لگے تیرے باپ نے گوشت پکا کے بھیجا میرے لیے، اندر حریرہ ہے اور خوشبو آ رہی ہے۔ حضور فرمانے لگے تیرے والد نے کیا گوشت بنا کے بھیجا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ سرکار کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کریں تو یہ اس کے نصیب ہیں، یہ تو وہ قبول ہو گیا۔ چونکہ نبی کریم کی تو بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر اگر شام کو کھانا نہ پکے تو رب جنت سے بھیج دیتا ہے، تو سرکار کو تو محتاجی نہیں کسی کی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بات کو سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس اشارے کو سمجھے جس کو صحابہ سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ابا نے گوشت پکا کے بھیجا ہے؟ تو کہتے میں نے پلیٹ اٹھا کے عرض کی حضور نے یہ حریرہ ہے، تو سرکار نے وہ نکال لیا۔ کہتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ کہ میں چونکہ پختہ عمر کا نہیں تھا، میں واپس گیا، میں نے جا کے عرض کی کہ ابا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا حریرہ ہے اور اس کی خوشبو بھی آ رہی، پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ گوشت ہے اندر؟ قربان جائیں، کہا گھر جا کے میں نے عرض کی، میں نے کہا ابا جی حضور کو تو پتہ تھا حریرہ ہے، تو سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ گوشت لائے ہو؟ تو کہتے ہیں میرے ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ سمجھے نا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، رو پڑے اور فرمانے لگے تو خوش قسمت نہیں کہ حضور نے تجھ سے پوچھا ہے کہ تیرے باپ نے گوشت بھیجا، فرمایا جلدی کر ایک بکری پکڑ کے لا۔ کہتے میں باڑے سے بکری پکڑ کے لایا، میرے ابا نے اسے بنایا اور بڑے پریم سے گوشت بنایا اور میری ماں نے پکایا اور پھر برتن میں ڈالا۔ کہتے ہیں غروب آفتاب ہونے والا تھا جب میں وہ کھانا لے کے گوشت لے کے در رسول پہ پہنچا، اور جا کے جب میں نے پیش کیا تو حضور نے نہیں پوچھا کیا لائے ہو، اب نہیں پوچھا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہن، اب نہیں پوچھا کیا لائے ہو، بلکہ کہتے میں نے جا کے رکھ دیا۔ تو سرکار فرمانے لگے اللہ تجھے، تیری ماں کو، تیرے باپ کو میری طرف سے بھی بہترین جزا عطا کرے اور سارے نبیوں کی طرف سے بہترین جزا عطا کرے۔ بات کو سمجھیں، یہ جو تحائف ہوتے ہیں لیکن نا، پہلا حق سب سے پہلے غریبوں کو دینا ہے، اور جب آپ سمجھ لیں کہ میں اپنے محلے میں غرباء کو تقسیم کر چکا تو پھر آپ نے یہ تحفہ بانٹنا ہے، پھر عید پہ تحفے دینے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی شادی ہوتی تو اپنے دستے مبارک سے کھجوریں بانٹا کرتے، کھجوریں اپنے دستے مبارک سے بانٹا کرتے۔ تحفے سے محبت بڑھتی، اس سے پیار بڑھتا ہے۔ تو تحائف کا تبادلہ کریں، لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ صرف لینے کا مزاج نہ بنائیں، یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اس پر آپ غور کریں۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محبت میں مزید فروغ ہو تو زندگی میں عاجزی پیدا کریں۔ کنز المال میں حدیث ہے، ایک مختصر جملہ ہے حدیث کا، پر اسے یاد رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا کوئی پھل ہوتا ہے، آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے، پھل ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو عاجزی ہے نا، اس کا پھل محبت ہے۔ تم اگر عاجزی کرو گے تو پھر اس کا پھل محبت ہے، جھک جائیں، جھکنے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ کبھی سسر کو بھی معذرت کرنی پڑے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں، غلطی ساس سے بھی ہو ہی جاتی ہے، ڈٹ نہ جائیں، آڑ نہ جائیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے معذرت نہیں کرتے تھے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ سرکار غلطی کریں گے؟ نبی پاک کے لیے جو گناہ کا گمان کرے وہ گمراہ ہے، لیکن صحابی صفیں سیدھی کراتے ان کے پیٹ میں نبی پاک کا تیر لگ گیا تو حضور نے فرمایا نہیں مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ وقت وصال حضور نے اعلان نہیں فرمایا کہ مجھ سے کوئی کسی شخص کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے لے؟ تو کیا ابا جی غلطی کر ہی نہیں سکتے؟ کیا حضرت صاحب سے غلطی ہوتی نہیں؟ استاد صاحب اب معصوم ہو گئے؟
تو نیچے اتریں تھوڑا سا. اگر آپ نے رشتے بچانے ہیں تو نیچے اتریں, ورنہ یاد رکھ لیں زندگی میں تنہا رہ جائیں گے. جسے جھکنا نہیں آتا اس کا کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا. معاشرے کے اندر سکھی وہ شخص ہوتا ہے جسے دنیا سے پیار ملتا ہے, جس کا کوئی بھائی ہوتا ہے, جس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے, جس کے ماں باپ ہوتے ہیں, جس کے دوست احباب ہوتے ہیں. انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے سکھ پا کے سکھ ہی رہتا ہے, اور اگر اسے مخلوق سے سکھ نصیب نہیں ہوتا, کم لوگ ہوتے ہیں جو صوفیاء ہیں, جو بزرگ ہیں, جو مخلوق کے سکھ کی امید نہیں رکھتے. لیکن میں بالعموم بات کر رہا ہوں, عوامی سطح پر لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہی ہونا چاہیے. خاتون یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا کچھ نہ کچھ خیال رکھنے والا ہی ہونا چاہیے. خامد یہ تمنا کرتا ہے کہ میری بیوی میری خدمت گزار ہی ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب انسانوں کا انسانوں کے لیے پیار بڑھ جاتا ہے, جب وہ بہت ساری چیزوں کو درگزر کرنے لگتے ہیں, جب وہ خود محبت کو فروغ دیتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ. سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن ہے نا, یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. کتنا وسیع قرآن پاک نے اس عنوان کو کر دیا, کتنا زیادہ وسیع کر دیا. برادری کی, رنگ کی, قبیلے کی, علاقے کی ساری قید سے نکال کر فرما دیا کہ جس نے جہاں بیٹھ کے بھی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ تمہارا بھائی بن گیا, جہاں بیٹھ کے بھی. اقبال کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اور اسلام تیرا دیس ہے, اس لیے کہ تو مصطفی ہے. جب لوگ قدورتیں پالنے لگ جاتے ہیں نا, نفرتیں, حسد, بغض, عداوت, کینہ پروری, تو ٹھنڈی جگہ پر بھی بیٹھ کے وہ سکون نہیں پاتے. اس لیے کہ ساتھ والے کو دیکھ کے جب 100 دفعہ گھورنا ہے اور جب آنے والے کا وجود برداشت ہی نہیں ہونا, اور جب انسان نے محسوس کرنا ہے کہ یہ بندہ آ گیا تو یہ کرب ہے. میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ دوستوں سے یہ پوچھوں کہ گرمی کا موسم آ جائے وہ زیادہ تنگ کرتا ہے کہ کوئی مخالف دوست آ کے بیٹھ جائے وہ زیادہ تنگ کرتا ہے. زیادہ دعا کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ موسم ٹھنڈا کر دے, کہ یا اللہ یہ بندہ چلا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ بعض لوگوں پر سخت بوجھ بن جاتے ہیں. تیزی سے فروغ ہوا ہے عداوت کا, نفرت کا, اور ہماری نفرتوں کی جو وجوہات ہیں ان میں بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ میری طبیعت کا نہیں. مجھے صرف وہ بندہ درکار ہے جو میری مزاج کے مطابق چلے, ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے چلے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسروں کے مزاج کا لحاظ کرتے تھے, دوسروں کے مزاج کا پاس فرماتے تھے, خیال کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, عورت کے جذبات ہوتے ہیں, اس کا ایک اپنا زندگی میں اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں. آپ کیا اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوں رات کو تو حضور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمائیں کہ اگر تو کہے تو میں نماز پڑھ لوں, اس لیے کہ وقت تیرا ہے. میرے بھائی, کسی کے مزاج کا جب آپ تب بوجھ بننے کی کیا ضرورت ہے. آپ سمجھ لیں, مزاج کو سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ فروغ محبت ہو, عداوت نہ ہو. یہ جو ہمارے پاس موقع آتے ہیں نا, عید کے اور حج کے, قربانی کے, رمضان کے, یہ سارے موقع دراصل اللہ نے دیے ہیں کہ آپس میں محبتیں تقسیم کرو. اور یاد رکھنا محبتیں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں, یہ تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں, یہ زیادہ ہوتی ہیں. ہم محبت نہیں بانٹتے, ہم مفادات کو دیکھتے ہیں, ہم مفادات کو دیکھتے ہیں. میں نے تو زندگی میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ کسی آستانے پہ, کسی ادارے میں, کسی مسجد میں, کسی تنظیم میں ان سے کوئی پیار زیادہ ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنے وہ مفاد سامنے رکھ کے کسی اور کو وہاں داخل ہونے دیا, ورنہ انہوں نے کسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیا.
کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ جو ہمارا نمبر ہے وہ پیچھے نہ چلا جائے. ہم لوگوں نے فروغ محبت نہیں کیا. دیکھو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، صبح صبح سرکار کی ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لفظ بڑے خوبصورت ہیں حدیث کے. حضرت انس کہتے ہیں میں قربان جاؤں، میں تو غلام تھا نا، لیکن حضور فرمانے لگے یا بنیا، او میرے بیٹے، تجھ سے ایک بات نہ کروں؟ یا رسول اللہ حکم کریں. تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، انس بیٹا پتر اس بات کو یاد رکھنا کہ جب تو سویرے سو کے اٹھے تو سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالنا، دیکھنا تیرے دل میں کسی کا بغض تو نہیں، کسی کی عداوت تو نہیں، اور پھر قربان جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے اتنی جزا ملے گی، اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا. کیا انداز ہے کریم محبوب کا، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور فرمانے لگے، انس دیکھنا ذرا ترتیب جملوں کی. فرمایا، انس صبح اٹھ کے اپنے دل پہ نظر ڈالنا، تیرے دل میں کسی مومن کا بغض تو نہیں. اور ثواب نہیں بیان کیا بلکہ حضور فرمانے لگے، انس خیال کرنا بغض تو نہیں. اور فرمایا، انس یہ خیال کرنا اور بغض نہ رکھنا یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے. فرمایا یہ تیرے رسول کی سنت ہے، اس کا ذرا خیال رکھنا. گویا حضور نے فرمایا یہ میری وصیت ہے، میرے اس طریقے کو ذرا جاری. آج ہم نے رشتے گوا لیے لیکن ہم بارڈر پہ بیٹھے رہے، سلنڈر کرنا نہیں سیکھا. چپ کر کے سلنڈر کر دیں. آپ یقین کریں جو سلنڈر کرنے کا مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز کا نہیں. اپنی زندگی کے اندر حق پہ کھڑے ہونا اور بات ہے، لیکن ہم تو ذات کے لیے کھڑے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اس پر توجہ کریں گے، عاجزی اختیار کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ محبتوں کو فروغ ہوگا. ایک تو درگزر کریں، تحفے کا لین دین کریں، عاجزی اختیار کریں، دل سے کدورت کو دور کریں. اپنے ان رشتہ داروں کو جو آپ سے ناراض ہیں ان کو فون کریں، اور کوشش کریں کہ جن جن کی غیبتیں کر چکے ہیں دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں. کوشش کریں کہ یہ جو بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں بلا وجہ ہم نے سوچ لیا نا، یہ بھی میرا مخالف ہے، یہ بھی میرا مخالف ہے، یہ بھی، ان چیزوں کو بلا وجہ نکال دیں. خود کسی کا حسد کرے نہ اور کسی کو اپنا حاسد سمجھے نہ. آخر دعوانا